बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 18 जून और दिन है बुध का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली जो मुलाकात है, इस मुलाकात का एजेंडा क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये था। सबकी नज़रें इस तरफ थी कि एजेंडा क्या है, क्योंकि 5 दिन से आर्मी चीफ साहब जो हैं वो अमेरिका में हैं और 5 दिनों में मुकम्मल खामोशी या मासवाए एक तकरीब से उन्होंने जो खिताब था वो किया था। एजेंडा सामने आ गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि इस मुलाकात में क्या जो डिस्कशन है वो की जाएगी। रात 1 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमेरिका में ये मुलाकात होगी। पाकिस्तान में तो रात के 1 बज रहे होंगे, लेकिन अमेरिका में जो है वो उस वक्त ये ज़ोहराने का जो टाइम दिया गया है, उस वक्त दिन का जो टाइम है वो होगा। तो एक तो इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरे नंबर पर यह कि नून लीग के अंदर से ये मशवरे दिए जा रहे हैं लीगी क़यादत को कि आप एस्टेब्लिशमेंट का हाथ छोड़ दें, इनके साथ आप ज़्यादा देर तक आगे नहीं चल पाएंगे। ये अचानक से क्या हो गया, लीग के अंदर से इस किस्म के मशवरे क्यों आ रहे हैं, जबकि उन्हें भी ये अंदाज़ा है कि पब्लिक सपोर्ट उनके साथ नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट का हाथ जब तक सरों पर है तब तक तो आप ये चल रहे हैं, जब तक चुनतखी में आप चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इस किस्म की बात की जा रही है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने जो एहतजाज की कॉल थी ये वापस ले ली है। इसकी क्या रीज़न है? एक तरफ मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब एहतजाज की जो कॉल है वो वापस लेते हैं, और ना सिर्फ एहतजाज की कॉल वापस ले रहे हैं बल्कि जो इमरान खान साहब ने इत्तेहाद का भी जो पैगाम है वो भेजा है कि मौजूदा सूरत हाल में हमें इत्तेहाद करना चाहिए। तो बैकडोर क्या चल रहा है, इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट क्यों दी, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त जंग जारी है, इस जंग में अमेरिका के बाद अब चीन की भी एंट्री हो गई है। और अमेरिका ने तो धमकी दी थी ईरान को, और इसराइल के साथ वो पूरा जो है वो जुड़ा हुआ है। अब चीन ने भी एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जो कि अमेरिका को आंखें दिखाने के मुताबिक है। क्या एक बड़ी आलमी जंग की तरफ ये हालात बढ़ रहे हैं? अमेरिका और चीन की जो स्टेटमेंट्स सामने आई हैं, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो आपके साथ शेयर करनी है आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात होने जा रही है। 5 दिन से आर्मी चीफ साहब वहाँ पर मौजूद है। इन 5 दिनों में उन्होंने सिर्फ एक ऐसी तकरीब में शिरकत की और उसमें जो पाकिस्तानी थे ओवरसीज़, उनसे उन्होंने खिताब किया। बाकी अभी तक इस दौरे के हवाले से कोई डिटेल सामने नहीं आई कि इस दौरे का मकसद क्या है। और एक तरफ तो मोदी हैं जो कि कॉल करके 35 मिनट तक अमेरिकी सदर से बात करते हैं और अमेरिकी सदर उनसे कहते हैं कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें, बातचीत जो है वो करते हैं, जिसमें दहशतगर्दी और दीगर इश्यूज़ के ऊपर भी उन्होंने डिस्कशन की है। लेकिन मोदी जो है वो ये इनकार कर देता है कि अभी उनका शेड्यूल नहीं है, बाद में मुलाकात होगी। और दूसरी तरफ हमारे आर्मी चीफ साहब हैं जिनका वहाँ पर 5 दिन 4 दिन जो है वो वहाँ पर रहते हैं और उसके बाद उनकी जो मुलाकात है वो होती है। आमतौर पर तो अगर अमेरिकी सदर से ये मुलाकात हो रही हो तो पहले से जो शेड्यूल है वो तय होता है, यानी कि दौरा करने से पहले आपको ये मालूम होता है कि आपने दौरा करना है, ये मुलाकात होनी है, इतने दिन आपने रहना है, ये चीज़ें डिस्कस होनी है। लेकिन ये जो मुलाकात है, जिस अंदाज में ये मुलाकात हो रही है, साफ पता चल रहा है कि वहाँ पर जाकर ये कोशिशें की गई हैं। और फिर इन्हीं दिनों में अमेरिकी जो इस्टेब्लिशमेंट के एक जो है वो बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने एक जो है वो तारीफ़ की इस्टेब्लिशमेंट की और काफ़ी सराहा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को भी। और उस पर यह कहा गया जी कि एक सीवी उन्होंने पेश की। मैं आपको ये भी बात वाज़ेह करता चलूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं दोनों ममालिक की, वो काफ़ी करीब हैं। और ट्रंप जो है वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट से लड़कर और बहुत सारी चीज़ों में पॉलिसीज़ पर जो है वो उसका इख्तलाफ है, उसके बाद वो इक़्तिदार में आया और उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि जो ट्रंप है जी वो इक़्तिदार में रहे। तो एक तरह से पिछले दिनों ये भी हुआ और फिर उसके बाद अब 4 दिन हुए वहाँ पर स्टे, और फिर उसके बाद ये जो मुलाकात है वो हो रही है, यानी कि वहाँ पर जाके कोशिशें की गई हैं और ज़ोहराने के ऊपर ये जो मुलाकात है वो हो रही है। अलहदा से कोई टाइम नहीं दिया गया। इस मुलाकात का एजेंडा क्या है, ये सबसे बड़ी खबर है। देखें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक तकरीब से आर्मी चीफ साहब ने खिताब किया, 2 बातें उन्होंने की हैं। एक मादनियात से मुतल्लिक उन्होंने बात की और दूसरा दहशतगर्दी से मुतल्लिक उन्होंने बात की है। पाक भारत मामलात के हवाले से जो दहशतगर्दी के इश्यूज चल रहे हैं,
اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. تو ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ جو ایجنڈا ہے, جو یہ ملاقات ہوگی, ویسے تو یہ خفیہ ملاقات ہے, بند کمرے میں ملاقات ہوگی, اور اس ملاقات میں کوئی میڈیا نہیں ہوگا. یعنی کہ اس ملاقات سے پہلے یہ میک شور کیا گیا کہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ باہر نہ آ سکیں, میڈیا کو نہیں بلایا گیا, میڈیا کو اس میں نہیں رکھا گیا. تو کوئی ایسی چیزوں کے اوپر ضرور ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ جو نہیں چاہ رہے کہ وہ پبلک میں آئیں. لیکن دو باتیں آ گئی ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان لے کر جو کشیدگی اور دہشت گردی ایشوز ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی, اور یہ جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے خطاب کیا اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے ایک تقریب میں, اس میں انہوں نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا. اور اس میں چونکہ امریکہ کا بھی ذکر تھا تو اس لیے میں یہ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں. اور دوسرا انہوں نے معدنیات سے متعلق کہا جی کہ پاکستان میں بہت ساری معدنیات ہیں, امریکہ جو ہے وہ یوکرین میں معدنیات پر جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے, تو ہمارے پاس بہت ساری معدنیات ہیں, ادھر کے انویسٹرز جو ہیں وہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر جو پیسہ وغیرہ وہ انویسٹ کریں. ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے تو ملاقات میں بھی یہ جو بات ہے وہ کی جائے گی. تو یہ دو باتیں تو کنفرم ہیں. اب ناظرین معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کے علاوہ کیا ڈسکس ہوگا, کیونکہ یہ جو دورہ ہے اور یہ جو کوششیں ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو سکتا کہ ان دو ایشوز کے اوپر آپ بات چیت کریں اور اس کو ختم کر دیں. میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ جی کہ موجودہ جو رجیم ہے اس رجیم کی سپورٹ کے حوالے سے ضرور بات کی جائے, کیونکہ کوششیں کی جا رہی ہے بائیڈن انتظامیہ کے بعد کہ ٹرمپ انتظامیہ سے بھی جو سپورٹ ہے وہ ملے, اور امریکی صدر, ایون کہ امریکی صدر کی کابینہ کے جو لوگ ہیں, رچرڈ گرینر ہو گئے, وہ یہ ٹویٹس کر چکے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کا. جو بائیڈن بل لے کر آ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آواز جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. بل ان کا پیش ہے, وہ بھی 180 دن ہوتے ہیں, وہ بھی جو ہے وہ منظوری کے قریب ہے, پروسیس جو ہے وہ اس کا بھی چلا ہوا ہے, اور اس میں آرمی چیف پر پابندی کے حوالے سے بھی اس بل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں. تو لازمی طور پر اس حوالے سے بھی جو ڈسکشن ہے وہ ضرور میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی. اب جو ٹرمپ ہیں وہ آگے سے کیا کرتے ہیں, کیا جس طریقے سے ٹرمپ انتظامیہ کے اندر سوچ ہے کہ جو سیاسی گفتگو ہے, جو اس کنٹری کے جو سیاسی لیڈرشپ ہے, جن کے پاس مینڈیٹ ہے, جن کی مقبولیت ہے, ان سے ہی کرنی چاہیے, ان سے ہی معاملات آگے بڑھانے چاہیے. اور اس وقت جو ہے وہ مقبولیت اور مینڈیٹ عوام نے عمران خان کو دیا وہ تو چوری کر کے, اور پھر اس کے بعد مبینہ طور پر جو ہے وہ منتخب حکومت جو ہے وہ بنائے گی, اور یقینی طور پر وہاں پر بھی ٹرمپ کو بھی ساری جو چیزیں ہیں وہ معلوم ہیں. تو ٹرمپ وہاں پر کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس نے یقین دہانیاں بھی بہت ساری کروائی ہوئی ہیں, اوورسیز کمیونٹی نے اس کو ووٹ اس لیے دیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو رول ہے وہ ٹرمپ کی جانب سے پلے کیا جائے گا. لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ ایران اسرائیل کا جو ایشو ہے, اس ایشو میں ظاہر سی بات ہے امریکہ یہ چاہے گا کہ چونکہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے, اور مسلسل ٹرمپ اپنی ٹویٹس کر رہا ہے اور سخت ٹویٹس کر رہا ہے, اور ایران کو دھمکا رہا ہے جی کہ آپ ڈیل کریں, فوری طور پر دستخط کریں اور غیر مشروط طور پر کریں. اس معاملے میں امریکہ کو لازمی طور پر پاکستان کی جو سپورٹ ہے وہ چاہیے, اور پاکستان کی اگر سپورٹ ہوتی ہے تو اس کا بڑا افیکٹ پڑے گا خطے کے اندر. پاکستان جو کہ آلریڈی مذمت کر چکا ہے اسرائیل کے اٹیک کی, اگر وہاں پر جا کے جو ہے وہ کسی حوالے سے کوئی یقین دہانی کرائی جاتی ہے, سپورٹ امریکہ کے ساتھ کر لی جاتی ہے, اسرائیل کے ساتھ کر لی جاتی ہے, اب وہاں پر کیا ڈسکشن ہوگی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور عمران خان کے حوالے سے کیا ڈسکشن ہوگی, چونکہ یہ ایسے ایشوز ہیں اس وقت کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان ایشوز کے اوپر جو ڈسکشن ہے وہ نہ ہو. اور پھر ناظرین یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ اٹیک سے پہلے آرمی چیف صاحب نے امریکہ جو ہے وہ گئے, اٹیک کے ٹائم پر بھی وہ وہاں پر تھے اور ابھی بھی وہ وہاں پر ہی ہیں اور ملاقات کر رہے ہیں. تو اگر واقعی اسرائیل کی مذمت ہے اور امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے تو پھر کیسے وہ دورہ جو ہے وہ رہ سکتا ہے, اس دورے کو کینسل کر کے واپس آ جانا چاہیے تھا. جس طرح سے عمران خان صاحب کو کہا گیا جی کہ روس کا دورہ آپ نے کیا, انہوں نے اٹیک جو ہے وہ کر دیا, تو کیوں آپ نے وہ دورہ کینسل نہیں کیا, آپ جو ہے وہ واپس آ جائے. تو اس طرح سے یہاں پر بھی جو سوال ہے وہ اٹھا ہے. بہرحال عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ کیا جو ڈیسیجن ہے یا کیا وہاں پر ڈسکشن ہوتی ہے, اس بات کا اندازہ ہمیں آئندہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر اس طرح سے لگ جائے گا, کیونکہ یہ ملاقاتیں خفیہ رکھی گئی ہیں. اگر کچھ سامنے نہ بھی آیا تو کچھ ایونٹس ایسے ہوں گے پاکستان میں, مثال کے طور پر سپریم کورٹ میں 2 کیسز اس وقت چل رہے ہیں بڑے امپورٹنٹ, ایک مخصوص نشستوں والا اور ایک ججز ٹرانسفر والا. تو ان دونوں کیسوں کے فیصلے کیا ہوں گے ان کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے. یہاں سے آپ کو آگے کی ڈائریکشن کا پتہ چل جائے گا کہ کیا بڑے بڑے جو فیصلے ہیں وہ ہوئے, خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی رہائی کب ہوگی نہیں ہوگی, مینڈیٹ ملے گا واپس نہیں ملے گا, کیونکہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے
تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا اس رجیم کے حوالے سے، جس میں بالکل عمران خان صاحب کی سپورٹ نہیں ہے۔ ججز ٹرانسفر دیکھیں آپ، 26ویں ترمیم کر کے مرضی کے ججز لائے گئے ہیں، تو ججز ٹرانسفر کیا گیا، جس طرح سے ہائی کورٹ میں قائم مقام چیف جسٹس فاز ڈوگر جو ہے ان کو ٹرانسفر کیا گیا، اور وہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں اس وقت، وہ اگر واپس سارے ہوتے ہیں اور جسٹس محسن اختر کیانی چیف جسٹس بنتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے عمران خان کے کیسز میرٹ پر سنے جائیں گے، تو رہائی جو ہے وہ پھر کیسے نہیں ہوگی عمران خان کی۔ تو یہ دو فیصلے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے جی، عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ بجٹ جو ہے وہ منظور کر لیا جائے، پی ٹی آئی کی مین جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد، اور احتجاج مؤخر کرنے کے بعد کہا ہے جی کہ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے ملک کو۔ تو ایک طرف جی ٹاکس چل رہی ہیں، وہاں پر بھی ٹاکس چل رہی ہیں، واشنگٹن میں بھی کھچڑی پک رہی ہے، یہاں پر بھی بیک ڈور جو رابطے ہیں وہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا چیزوں کو ڈیلے میں ڈالنا، یہ مطلب کیا ہے کہ عمران خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس 2 ہفتے کے دوران کیا جو بڑے فیصلے ہیں وہ آتے ہیں، نہیں تو پھر اس کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ پھر احتجاج کریں گے۔ نون لیگ کے اندر سے جی آپ کو خبر دیتا چلوں، یہ مشورہ دیا جا رہا ہے اس وقت کہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا چھوڑ دینا چاہیے، اور آگے جو ہے ان کے ساتھ لے کر یا ان کے بلبوتے کے اوپر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اب یہ جو سارے ایونٹس ہیں، ان سارے ایونٹس کو آپ دیکھیں اور ڈاٹ کنیکٹنگ کریں کہ اندر سے کہا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان کے کاندھوں کے اوپر آپ کب تک جو ہے وہ چلیں گے، نہیں آپ چل سکتے، تو کیا کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں ہونی جا رہی۔ نون لیگ جو ہے وہ اپنا بھی دیکھ رہی ہے، نواز شریف لندن سے واپس جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں، تو یہ ساری اگر آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو اس سے بالکل یہ گمان ہوتا ہے کہ عمران خان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ شاید اچھی ہونے جا رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ جلد ہوگی، لیکن ساری چیزوں کا پتہ کیسے چلے گا ہمیں وہ معلوم کرنے کے لیے ان 2 کیسز پر نظر رکھنی ہے کہ ان 2 کیسز کے جو فیصلے ہیں وہ کیا آتے ہیں۔ آخر میں جو ایران اور اسرائیل والا معاملہ ہے جی، اس معاملے پر امریکہ تو آلریڈی دھمکیاں دے رہا ہے، ٹرمپ کی جانب سے سخت جو ٹویٹس ہیں وہ کی گئی ہیں، ایران کو کہا جا رہا ہے جی کہ آپ جو ڈیل ہے وہ فوری طور پر کریں، دستخط کریں اور غیر مشروط ڈیل کریں، یعنی کہ خود کو ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد بہت ساری جانوں کو آپ بچا سکتے ہیں۔ یہاں تک بھی ان بٹوین دا لائن دھمکی دی گئی کہ ایران کو ہم صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹا دیں گے۔ تو یہ ٹرمپ کی جانب سے جو ٹویٹس ہیں وہ کی گئی ہیں، صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل کو یہاں پر جو ٹرمپ ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، حالانکہ اسرائیل نے فرسٹ جو اٹیک ہے وہ کیا، اور اس وقت ٹرمپ نے کہا جی کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس قسم کی جو دھمکیاں ہیں وہ بھی دی جا رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر ٹوسٹ اس طرح سے آیا ہے کہ چین کی بھی اب اس معاملے میں انٹری ہو گئی، اور بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ چین نے دے دی ہے، اور چین نے یہ کہا ہے جی کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے، دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جی، اور یہ سٹیٹمنٹ کس تناظر میں دی گئی ہے، 2 چیزوں کو آپ نے اس کے ساتھ رکھ کر دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ٹرمپ کے آتے ہی جو روس اور یوکرین کے معاملے پر ٹرمپ نے کہا جی کہ ختم ہونی چاہیے جنگ، اس پر یورپ برطانیہ وغیرہ جو ہے وہ ٹرمپ کے مخالف کھڑے ہو گئے، اور پھر دوسرا یہ جی کہ اسرائیل والے ایشو کے اوپر ایران کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ ہے امریکہ، اور ایران کو جو دھمکیاں وہ دے رہا ہے۔ تو ان دونوں بڑی چیزوں ایونٹس کو اگر آپ دیکھیں، اس کی بنیاد پر اب آپ چین کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دیکھیں کہ امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جی کہ یورپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ سائڈ پر ہوں امریکہ سے، ہمارے ساتھ جو تعلقات ہیں آپ وہ بڑھائیں، اور یہاں سے امریکہ کو کاؤنٹر کیا جائے، اور دوسری طرف جو یہ ہمارا بلاک ہے جس میں چین، بھارت اور پاکستان اور افغانستان اور ایران اور اس کے علاوہ ازبیکستان، اور یہ سارا جو بلاک ہے، اس بلاک کو جو ہے وہ اس میں یہ ایک چھپا پیغام دیا جا رہا ہے جی، کیونکہ یہاں سے بھی ظاہر سی بات ہے بھارت جو ہے وہ اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات، افغانستان کے تعلقات، پاکستان کے تعلقات، تو اس کے بغیر بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور ہماری طرف آئیں۔ ان 2 بڑے ایونٹس کی بنیاد پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چین کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ اب اس معاملے میں جی چین بھی شامل جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اگر واقعی جو ویسٹ ہے، جو یورپ ہے اور یہ جو بلاک ہے، یہ دونوں جو ہے وہ چین کی طرف اگر اپنا ٹلٹ کرتے ہیں اور امریکہ کو یہاں پر چھوڑتے ہیں، تو پھر امریکہ کی جو ساری چودراہٹ ہے وہ یہاں پر پھر ختم ہو جائے گی، اور چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو مراسم ہیں وہ بنیں گے، اور امریکہ جو کہ سپر پاور ہے، لیکن اس صدی کو چین کی صدی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے جی کہ جو چین ہے وہ اب جو نیکسٹ سپر پاور ہے وہ بنے گا، تو یہاں سے جو چودراہٹ ہے امریکہ کی وہ ساری ختم جو ہے
وہ بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ ایک سٹیٹمنٹ کے اندر بہت بڑی ایک جو بات ہے وہ بہت بڑا جو پیغام ہے وہ چین کی جانب سے پہنچا دیا گیا ہے. اب دیکھیں انٹرنیشنلی آگے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اس حوالے سے آپ کو چیزیں جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے, آگاہ رکھیں گے. رائے کا ساتھ کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.